एपिसोड 27। मैं बेख्तियार साकित हो गया। दरवाज़ा 2 कदम आगे था, लेकिन ये 2 कदम उठाने से पहले मेरे जिस्म में पिघला हुआ शीशा उतर सकता था। मैं हाथ ऊपर करते हुए घूमा। आलमगीर ने राइफल मेरी तरफ तान रखी थी। मुझे हैरत थी कि उसने वार्निंग देने के बजाय मेरी पुश्त में गोली क्यों नहीं उतार दी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। बेशक उसके कपड़े खून आलूद हो रहे थे, लेकिन उसके हाथ सलामत थे, यानी बम का निशाना उसका साथी मुजीब बना था। उसने सफाक से आवाज़ में कहा, पिस्तौल और राइफल उतार कर मेरी तरफ फेंक दो। राइफल का रुख मेरी तरफ था। यह खुदकार ब्रस्ट मारने वाली राइफल थी। एक उंगली की जुम्बिश मेरे जिस्म में कई रोशनदान खोल सकती थी। मजबूरन मैंने पहले पिस्तौल और फिर राइफल उसकी तरफ फेंक दी। उसने राइफल का रुख मेरी तरफ रखा और एहतियात से झुककर मेरा पिस्तौल उठा लिया। उसके उठाते ही उसने अपनी राइफल फेंकी और खबीसाना अंदाज में हंस पड़ा। तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मेरी राइफल में मैगजीन नहीं था। बम के धमाके से बचने के लिए मैं गिरा तो राइफल का मैगजीन ना जाने कैसे निकल गया। वक्त नहीं था, इसलिए मजबूरन तुम्हें खाली राइफल से धमकाना पड़ा। तुम तो खासे सादतमंद साबित हुए हो। अपनी हिमाकत पर मेरा सर पीट लेने को जी चाहा, मगर मौत को सामने पाकर मेरे हवा ज्यादा ही तेजी से काम करने लगे थे। मैं मुस्कुराकर बोला, तभी तुमने गोली नहीं मारी। अगर राइफल का मैगजीन ना गिरा होता तो यकीनन इस वक्त मेरी लाश यहाँ पड़ी होती। अब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसने पिस्तौल मेरी तरफ उठाया। वो सर्द मिजाज आदमी एक लम्हे में गोली चला सकता था। मैं गोता खाने को बिल्कुल तैयार था, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। क़ज़ा मेरी नहीं, असल में उसकी आई थी। अचानक अकबी कमरे से आग का तूफान बरामद हुआ। धमाके से पहले उसकी लहर ने मुझे उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। जमीन पर गिरने से पहले मैंने आलमगीर को शोलों में घिरकर दीवाना वार चिल्लाते देखा था। फिर मैं जमीन पर गिरा और लुढ़कते हुए सहन में चला गया। मेरे चारों तरफ जलते मलबे की बारिश हो रही थी। गिरने से चोटें आई थी, लेकिन मेरे हवास बेदार थे। मैं उठकर भागा। अकब में लगातार धमाके हो रहे थे। मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो इतना शदीद धमाका हुआ कि मैं उछलकर गेट के बड़े से सुतून के सामने जा गिरा और फिर फौरी तौर पर उसके अकब में हो गया। चारों तरफ सुलगता मलबा और पत्थर गिर रहे थे। अगर मैं सुतून की आड़ में ना होता तो ये मलबा मुझे संगसार कर देता। जब तक मलबा बरसता रहा और धमाके होते रहे, मैं उधर ही दुबका रहा। अंदर मौजूद गोला बारूद फट रहा था। अगर ये सब एक साथ ही फट जाता तो मुझे वहां से बच निकलने का मौका न मिलता। मेरे भी चीथड़े उड़ जाते। आलमगीर के अंजाम के बारे में मुझे कोई शुबा नहीं था। उसे खुद मैंने शोलों में घिरे देखा था। मुझे पहले ही दस्ती बम का शिकार हो गया था। 1 घंटे के अंदर अंदर उस जगह पर मौजूद 5 इंसान अपनी जान हार चुके थे, बल्कि 2 अदद तरबियत याफ्ता कुत्ते भी काम आए थे। ऐन मुमकिन है मुर्शिद और अरशद बिल्ला ग्रुप के बड़ों के लिए इन 2 कुत्तों की मौत ज्यादा दुख का बायस हो बनिस्बत उन 4 इंसानों के जो उनके लिए काम करते थे। वो कुछ इसी किस्म की जहनियत रखने वाले लोग थे। इस सारे हंगामे में मुझे खासे जख्म आए थे। चेहरे और हाथ पैरों से कई जगहों से खून रिस रहा था। अपने शाने पर मुझे खासी तकलीफ महसूस हो रही थी। शायद कोई चीज़ वहां लगी थी। मैंने हाथ से टटोला। हल्की सी सूजन थी। अब धमाके रुक गए थे, अलबत्ता फिजा में शोलों की लपटें और चीज़ें फटने जैसी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सुतून से झांका। मेरा ख्याल था कि कोठी या मकान मलबे का ढेर बन गया होगा, मगर वहाँ कोठी सिरे से गायब थी और उसका मलबा कोठी के अहाते में यूं बिखरा था जैसे किसी ने कोठी के पुर्जे पुर्जे करके उसका मलबा बिखेर दिया हो। एक दीवार तक सलामत नहीं थी। तबाही की शिद्दत देखकर मुझे अपना बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं लग रहा था। अगरचे इलाका सुनसान था और यहाँ पर खासे फासले पर कोठियाँ बनी थी, मगर यह मुमकिन नहीं था कि ये खौफनाक धमाके किसी ने ना सुने हों। कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों का हुजूम जमा हो जाता। पुलिस भी आ सकती थी। हालांकि हमारी पुलिस ऐसी जगहों पर जाने से ज़रा गुरेज करती है जहाँ धमाके वगैरह हों। इसके बावजूद मुमकिन था कि कोई फर्ज शनास पुलिस मोबाइल इधर आने निकलती। उससे पहले मेरा यहाँ से निकल जाना बेहतर था। मैंने दरवाजे से बाहर झांका। एक अदद खुली जीप गेट के बाहर मौजूद थी और खाली ही नजर आ रही थी, मगर ऐन मुमकिन था कि वापसी पर 2 के बजाय ज़्यादा अफराद आए हों और वो बाहर ही हों। इस सूरत में मेरा गेट से बाहर जाना हिमाकत होती। कोठी का अकबी हिस्सा एक मैदान था जिसमें ज़्यादातर झाड़ियाँ उगी थीं, मगर मसला 10 फुट ऊंची दीवार उबूर करने का था। एक अदद लकड़ी की सीढ़ी थी, मगर जब धमाके में पूरी कोठी पुर्जे पुर्जे हो गई थी तो वो बेचारी सीढ़ी कहाँ बची होगी। मैंने एक बार फिर गौर से दीवार का मुआयना किया, मगर शोलों की रोशनी के बावजूद वहाँ इतना धुआं था कि कोठी का अहाता साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने उठकर दीवार के साथ चलना शुरू कर दिया। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। कोठी के 4 तरफ जो दरख्त लगे थे वो भी मुतासर हुए थे। बेरी का एक दरख्त धड़ाधड़ जल रहा था। सामने वाले लॉन में भी खुश्क झाड़ियों ने आग पकड़ ली थी। मैं दीवार के साथ साथ चलते अकबी तरफ आया और ये देखकर मेरी बाँचें खिल उठी कि वहाँ दीवार में एक छोटा सा खला हो गया था। शायद इधर कोई बम आकर लगा था, मगर मुआयना करने पर यह सुराख मेरी जिसामत से किसी कदर तंग साबित हुआ। मैंने इधर उधर देखा
پھر ایک بڑا پتھر اٹھا کر سوراخ کے کنارے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند منٹ میں سوراخ میں نے اتنا بڑا کر لیا تھا کہ اس سے بآسانی باہر نکل سکوں، مگر اس سے پہلے کہ میں یہاں سے نکلتا مجھے پاس ہی سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ بولنے والا اتنا نزدیک تھا کہ کسی بھی لمحے اس طرف آ نکل سکتا تھا۔ اس سوراخ سے جانا اب اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے کچھ وقت لگتا اور اس دوران میں وہ آ جاتے تو مجھے ٹانگ سے پکڑ کر واپس کھینچ لیتے یا گولی مار دیتے۔ میں نے 2 افراد کی آوازیں سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ آتے میں ایک بڑے پتھر کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ یہ ایک پتھر نہیں بلکہ ملبہ گرنے سے ڈھیر سا بن گیا تھا اور دیوار کے ساتھ کچھ اس طرح کی آڑ بن گئی تھی کہ جب تک کوئی سر پر آ کر نہ دیکھتا مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ممکن ہے یہ لوگ ارد گرد رہنے والے ہیں اور دھماکے سن کر آئے ہوں۔ میں نے ذرا پر امید ہو کر سوچا، مگر فوراً ہی میری امید پر پانی پھر گیا۔ یہ بدبخت اسی گروہ کے گرگے تھے۔ ایک نے کہا، وہ حرامی تری ہوگا، تیرا تو دماغ خراب ہے، اس جگہ کی حالت دیکھ رہا ہے، وہ بچا ہوگا بھلا کیا؟ میں نے اسے خود گیٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے والے نے اصرار کیا، وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے ہمارا ساتھی ہو۔ ہمارا ساتھی ہوتا تو سامنے کیوں نہیں آیا؟ اوئے یہ دیکھ، وہ سوراخ سے نکل گیا ہوگا۔ پہلے والے نے سوراخ دیکھ لیا تھا، وہ بھی پچھلے میدان میں ہوگا، چل اسے دیکھتے ہیں، وہ نہ ملا نا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ساری ذمہ داری عالمگیر کی ہے، وہ مر گیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں، چل کر قیصر کو اطلاع دیتے ہیں، وہ خود اس معاملے کو دیکھ لے گا۔ ابے ہر وقت حرام خوری کے چکر میں نہ رہا کر، تلاش کر اپنے اس باپ کو، اس کی وجہ سے پورے گروہ پر آفت آنی ہے، پتہ ہے نا وہ جمشید علی کا بیٹا ہے، ابھی وہ مجبور ہے، اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ اس کا بیٹا ہمارے پاس نہیں رہا تو سب کی شامت آ جائے گی، ہم دونوں بھی مارے جائیں گے۔ اچھا یار، پر اس سوراخ سے ہم دونوں میں سے کوئی نہیں گزر سکتا، چل جیپ میں چلتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلیں گے۔ جلدی کر یار، پولیس نہ آ جائے کہیں۔ اوئے پولیس نہیں آئے گی، اسے اس طرف نہ آنے کا اچھا خاصا حصہ ملتا ہے، ادھر آ کر اس نے اپنا بھتہ بند کرانا ہے کیا؟ اپنے چودھری صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ کون چودھری؟ اپنے امیر علی صاحب؟ ہاں وہی، MNA ہے اور وزیر بھی، بھلا پولیس کی کیا مجال کہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا سکے، وہ ان کی ماں بہن۔ ان کی آوازیں معدوم ہو گئی۔ میں کچھ دیر دبکا رہا اور سوچتا رہا، ان لوگوں کے ہاتھ پیر میرے اندازے سے زیادہ بڑے تھے۔ MNA اور وزیر ان کے سرپرستوں میں شامل تھا۔ اسلام آباد کے بعض اعلیٰ بیوروکریٹس کا میں سن ہی چکا تھا جو ارشد باللہ گروپ کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ یہ لوگ طاقت کے نشے میں چور میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اگر میں عام لڑکا ہوتا یا جمشید علی جیسے طاقتور سرپرست سے محروم ہوتا تو یہ اب تک مجھے کھا چکے ہوتے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں تو میں خاموشی سے اٹھا اور احاطے کے تاریک حصوں سے ہوتا ہوا مین گیٹ کی طرف جانے لگا۔ اب میرا اس سوراخ سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ جیپ پر سوار ہو کر مجھے عقبی حصے میں تلاش کرتے۔ میں سکون سے مین گیٹ سے نکلا۔ جیپ غائب تھی اور کوٹھی کے سامنے کچھ افراد جمع تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا مگر کسی نے میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی۔ میں کوٹھی سے دور جانے لگا۔ مجھے شدت سے کسی پناہ گاہ کی تلاش تھی جہاں میں اپنا حلیہ درست کر سکتا اور آگے راستہ دریافت کر سکتا۔ زمین کے ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ راولپنڈی یا اسلام آباد کا کوئی نیا آباد ہونے والا پوش علاقہ تھا۔ زمین پر ہریالی تھی اور جا بجا اونچے نیچے ٹیلے اور کھائیاں تھیں۔ میں جلد آبادی سے نکل کر ایک صاف ستھری اور چوڑی سڑک پر آ گیا جس کے دونوں طرف جنگل تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ ظاہر ہے رات کے اس پہر تو مصروف ترین سڑکیں بھی ویران ہو جاتی ہیں، یہ تو پھر بھی کوئی نواحی سڑک تھی۔ اچانک عقب سے کسی گاڑی کی روشنیاں نمودار ہوئیں اور ایک کار زن سے میرے برابر سے گزری، پھر اس کے بریک چرچرائے۔ میں بھڑک اٹھا، کیا کار میں میرے دشمن تھے؟ میں فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو لاحاصل ہی ہوتا۔ میں کار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کار رکی اور اس سے ایک ادھیڑ عمر مگر باوقار نظر آنے والے شخص نے جھانکا۔ میں ہیلپ یو ینگ مین، زخمی نظر آ رہے ہو؟ یس سر، اگر آپ مجھے کسی ایسی جگہ تک لفٹ دے سکیں جہاں سے میں کال کر سکوں تو شیور، وائی ناٹ، بٹ فرسٹ یو نیڈ میڈیکل ایڈ، ایم آئی رائٹ؟ یس سر۔ میں کار میں بیٹھ گیا، لیکن یہ معمولی زخم ہے، پہلے میں اپنے گھر والوں کو فون کرنا چاہتا ہوں، وہ پریشان ہوں گے۔ کار میں تاریکی تھی مگر میں نے اگلی سیٹ پر بیٹھی عورت کو دیکھ لیا تھا۔ اس شخص نے اسی وجہ سے کار کا عقبی دروازہ کھولا تھا۔ اینی پرابلم نوجوان؟ اس بار اس نے اردو کا ایک لفظ استعمال کیا۔ ویسے وہ عادتاً انگریزی بول رہا تھا۔ وہ کمپلیکس کے مارے لوگوں میں سے نہیں تھا جو انگریزی جھاڑ کر خود کو اپ ٹو ڈیٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوری، میں تعارف کرانا بھول گیا۔ خادم کو معروف قریشی کہتے ہیں۔ GT روڈ پر میرا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے لوہے کے سامان بنانے کا۔ میرا نام یوسف علی خان ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایبٹ آباد کے ایک اسکول میں زیر تعلیم ہوں۔ بعض وجوہات کی بنا پر اسلام آباد آیا اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کر لیا گیا؟ وہ اچھل پڑا۔ مونا، سنا تم نے؟ سوری، میں اپنی وائف کا تعارف کرانا بھول ہی گیا۔
یہ ہے میری بیگم یا نصف بہتر ڈاکٹر مونا قریشی. شی از فزیشین اینڈ جنرل سرجن. نائس ٹو میٹ یو مسز قریشی. می ٹو ینگ مین, بٹ یو آر انجرڈ. پہلے تمہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. وہ بولی تو اس کی آواز میں نغمگی تھی. میں نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر مونا 25-26 کے آس پاس تھی, یعنی وہ اپنے شوہر سے خاصی کم عمر تھی. وہ تقریباً 40-42 سال کا تھا. مجھے زیادہ فکر اپنے گھر والوں کی ہے. پلیز مجھے کسی ایسی جگہ اتار دیں جہاں سے میں کال کر سکوں. میں نے نرمی سے کہا. اس زمانے میں PCO کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا اور یہ ہر جگہ دستیاب بھی نہیں ہوتے تھے. معروف قریشی نے اصرار کیا. ینگ مین, ہمارے ساتھ چلو. فون ہمارے گھر سے بھی کر سکتے ہو. تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ کسی پبلک پلیس پر جا سکو. پھر رات کے اس پہر کو PCO کھلا بھی نہیں ہوگا. اسلام آباد کا شاید تمہیں پتہ نہیں ہے, یہ سرے شام سو جانے والا شہر ہے. میں نے اس کی پیشکش پر غور کیا. اصولاً تو مجھے اس کی مدد کی پیشکش پر ٹھٹک جانا چاہیے تھا. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے. افغان جنگ کی وجہ سے پورا ملک تخریب کاری کی لپیٹ میں تھا. کوئی شخص کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرتا تھا. کسی کی مدد کا موقع ہوتا تو لوگ آنکھ بند کر کے گزر جانے کو ترجیح دیتے تھے. معروف اور اس کی بیوی نے نہ صرف مجھے لفٹ دی تھی بلکہ وہ مجھے گھر لے جانے پر بھی مصر تھے. حالانکہ وہ مجھے کسی ایسے مقام پر اتار کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکتے تھے. پھر بھی میں ان پر شک نہ کر سکا. ایک تو یہ کہ معروف قریشی دیکھنے میں سیدھا سا شخص لگتا تھا. دوسرے, مجھے اس وقت واقعی مدد کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ کو زحمت ہوگی. کوئی زحمت نہیں ہوگی, بلکہ ہمیں تو خوشی ہوگی. ڈاکٹر مونا کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ خوش ہو گئی ہو. ویسے تم اغوا کرنے والوں کے پاس سے فرار کیسے ہوئے؟ بس جی, موقع مل گیا تھا اور میں وہاں سے بھاگ لیا. وہ میرے باپ سے 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگنا چاہتے تھے. اوہ واو, اس کا مطلب ہے تم کسی امیر باپ کی اولاد ہو. بس کچھ ایسی ہی بات ہے. میں نے گول مول انداز میں جواب دیا اور فیصلہ کیا کہ ان کے گھر سے فون کر کے فوری طور پر حسن علی کو ان کے ہاں بلوا لوں گا. میرا فی الوقت سوال جواب کا موڈ نہیں ہو رہا تھا. ڈاکٹر مونا نے مجھ سے کچھ سوال اور کیے اور جب میں نے ہوں ہاں میں جواب دیا تو وہ سمجھ گئی کہ میں خاموش رہنا چاہتا ہوں. معروف نے کار ایک بستی کی طرف موڑ دی. یہ عمرہ کی پوش لیکن مختصر سی بستی تھی جہاں سارے بنگلے ایک جیسی طرز تعمیر کے اہل تھے. شاید کسی ایک ہی بلڈر نے بنگلے بنا کر بیچے تھے. یہ تقریباً نصف کنال پر بنے تھے. معروف قریشی نے کار ایک بنگلے کے سامنے روکی. ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھولا. اندر پورچ میں ایک چھوٹی سی کار کھڑی تھی. معروف قریشی نے اپنی شاندار کرولا اس کے برابر میں لے جا کر کھڑی کر دی. آؤ یوسف, معروف نے اترتے ہوئے کہا. بنگلہ روشنیوں سے منور تھا. میں نے اترتے ہوئے مونا کو دیکھا. میرے اندازے کے مطابق وہ خاصی حسین اور کم عمر تھی, لیکن اس کی آنکھوں کے گرد کسی قدر سوجن تھی. یہ قدرتی تھی یا وہ ڈرنک کرتی تھی, مگر اس کے موضوع چہرے پر یہ سوجن بھی بری نہیں لگ رہی تھی. اس نے ساڑی باندھ رکھی تھی اور بہت مختصر سے بلاؤز میں اس کی کمر کا بانک پن نمایاں تھا. اس کا جسم چھلیرا تھا. اس نے اچانک دھیمے لہجے میں کہا, اگر میرا معائنہ کر لیا ہے تو اندر چلو. میں جھیپ گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ معروف قریشی خاصا آگے جا چکا تھا, ورنہ وہ سن لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا. بنگلہ اندر سے بھی خوبصورت, کشادہ اور تمام جدید لوازمات سے آراستہ تھا. معروف اندر چلا گیا اور مونا مجھے ایک الگ تھلگ سے کمرے میں لے آئی. وہاں کے فرنیچر سے لگ رہا تھا کہ مونا اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. چاروں طرف الماریاں تھیں جن میں طبی موضوع پر رسالے اور کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں. ایک میز تھی جس پر طبی آلات اور بعض فوری ضرورت کی دوائیں رکھی تھیں. ایک طرف فرش سے کوئی 3 فٹ اونچی ٹارچ تھی. میرا کلینک اسلام آباد بلو ایریا میں ہے, لیکن گھر پر بھی کبھی کبھار کو پیشنٹ آ جاتا ہے. اپنے کپڑے اتار دو. اتار دو تو پھر میں کیا پہنوں گا؟ 1 منٹ بیٹھو, میں کچھ لے کر آتی ہوں. وہ چلی گئی, لیکن اس کی واپسی خاصی تاخیر سے ہوئی. اس نے ساڑی اتار کر ڈھیلا سا کرتا شلوار پہن لیا تھا, اور یہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا کہ کرتا نہ صرف باریک کپڑے کا تھا بلکہ گریبان بھی خاصا کشادہ تھا. ڈاکٹر عام طور پر مریضوں کے سامنے اس طرح کے گھریلو لباس میں نہیں آتی ہے. اوپر سے اس نے دوپٹے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا. میرے لیے اس کی طرف دیکھنا محال ہو رہا تھا. اس نے ایک شارٹس میری طرف بڑھا دیے. اسٹینڈ کے پیچھے جا کر اسے پہن لو. اس نے اینگلز پر تنے پردوں کی طرف اشارہ کیا. اسپتال میں اس قسم کے اسٹینڈز پردہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے اس کے عقب میں جا کر اپنے پھٹے اور میلے ہو جانے والے کپڑے اتار دیے. مٹی, پسینے اور میل سے میرا پورا جسم اس طرح چیکٹ ہوا تھا کہ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی. زخم خاص نہیں تھے, صرف خراشیں تھیں. میں باہر آیا تو نہ جانے کیوں ڈاکٹر مونا کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک سی آ گئی. میں جلد از جلد فرسٹ ایڈ کے عمل سے گزر جانا چاہتا تھا کہ حسن علی سے رابطہ کر سکوں, مگر ڈاکٹر مونا نے میرے زخموں کی مرہم پٹی کے بجائے تجویز پیش کی. ایسا کرو, تم پہلے گرم پانی سے غسل کر لو, اس سے زخم بھی صاف ہو جائیں گے. بس پھر ان پر پٹی لگانے کی دیر ہوگی. میں نے غور کیا تو اس کی بات دل کو لگی. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو نو پرابلم.
یہ ساتھ ہی باتھ روم ہے، تم آرام سے بات لے سکتے ہو، اس میں ٹب بھی ہے، اگر چاہو تو گرم پانی کا مساج بھی لے سکتے ہو۔ باتھ روم واقعی شاندار تھا، ٹائلز اور تمام سہولیات کے ساتھ، مگر ساتھ ہی وہاں زنانہ استعمال کی بعض اشیاء بھی تھی۔ گویا یہ باتھ روم ڈاکٹر مونا کے زیر استعمال تھا اور اس نے کتنی آسانی سے مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔ گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر میں باتھ ٹب میں لیٹ گیا۔ پہلی بار مجھے ڈاکٹر مونا اور اس کے شوہر کے غیر منطقی رویے پر غور کرنے کا موقع ملا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی عام میاں بیوی ایک اجنبی شخص کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مجھے اصرار کر کے اپنے گھر لائے۔ اس کے بعد معروف قریشی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، جو بے حد حسین ہی نہیں، عمر میں اس سے خاصی چھوٹی بھی تھی۔ اور ڈاکٹر مونا میرے سامنے اس قسم کے لباس میں آئی تھی جیسا لباس خواتین عام طور سے غیر مردوں کے سامنے پہننا پسند نہیں کرتی۔ اب وہ یا تو فطرتاً ایسی تھی یا میرے سامنے کسی خاص وجہ سے رویہ اختیار کیا تھا۔ میں ان سوچوں میں گم آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مونا اندر آئی۔ میں نے بے خیالی میں اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر میں بوکھلا گیا اور جلدی سے ٹانگیں سکڑ کر جسم چھپا لیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولی، سوری، میں یہ لکوڈ دینے آئی تھی، اسے پانی میں ڈال کر نہاؤ گے تو جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ اس نے بغیر کسی جھجک یا شرم کے ٹب کے پاس آ کر اس بوتل سے کچھ لکوڈ پانی میں انڈیل دیا۔ آپ مجھے پہلے بھی دے سکتی تھی، میں نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ سوری، میں بھول گئی تھی، اور شرماؤ مت، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس حالت میں تمہارا معائنہ بھی کر سکتی ہوں۔ پلیز آپ جائیں، مجھے معائنہ کرانا ہوگا تو کسی میل ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے غسل بھگتایا، جسم خشک کیا۔ پہننے کے لیے اس شارٹ کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے اسے پہن کر باہر آ گیا۔ مونا کافی لیے میرا انتظار کری تھی۔ مجھے دیکھا تو چند لمحے کے لیے اس کی آنکھیں مجھ پر جم کر رہ گئی، پھر وہ چونکی۔ ہاؤ اسمارٹ یو آر، مجھے یقین ہے تمہاری رگوں میں سفید فام خون بھی ہے۔ میرا تعلق ایران سے ہے۔ میں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ میں نہیں مان سکتی، خیر چھوڑو، آؤ کافی پی لو، پھر میں تمہاری ڈریسنگ کرتی ہوں۔ پہلے میں کال نہ کر لوں؟ میں نے کافی کا مگ اٹھا کر کہا، چلو فون کر لینا، لیکن پہلے کام تو ختم کر لو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں مگ لے کر آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے جسم کو والہانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ایک شادی شدہ عورت کی یہ حرکت افسوسناک ہی کہی جا سکتی ہے۔ کافی پیتے ہوئے اچانک مجھے بے چینی محسوس ہوئی اور پھر کمزوری کا احساس ہوا۔ میں نے مگ ایک طرف رکھ کر اٹھنا چاہا تو چکرا کر گر پڑا۔ کافی میں شامل دوا بے حد زود اثر تھی۔ میں نے مونا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے نقوش بند اور بگڑ رہے تھے، کبھی وہ لومڑی جیسی نظر آ رہی تھی اور کبھی چڑیل۔ تم نے کیا شامل کیا کافی میں؟ یہ ایک دوا ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، فکر مت کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم نے کیوں کیا؟ میرا ذہن چکرا رہا تھا اور آواز اور زبان بے قابو ہو رہی تھی۔ جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی۔ میں نے بچنے کی کوشش کی، مگر میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس نازک سی عورت نے مجھے قابو میں کر لیا تھا۔ اور پھر تاریکی چھا گئی، ہر احساس فنا ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ حواس رفتہ رفتہ بیدار ہوئے، ذہن جیسے شل ہو رہا تھا اور جسم بے جان، سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ جب ذہن کسی قدر قابو میں آیا تو میں حسن علی کی بتائی ایک سانس کی مشق دہرانے لگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا ذہن تیزی سے صاف ہوتا چلا گیا۔ جلد میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرنے لگا۔ پہلا احساس یہ تھا کہ میرا جسم جکڑا ہے۔ بیلٹ نما چیز سے مجھے بستر کے ساتھ اس طرح باندھا گیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بیلٹ چھانے سے ذرا نیچے سینے اور بازوؤں کو جکڑے تھی، دوسری نے پیٹ پر سے اور کلائیوں سے مجھے گرفت میں لے رکھا تھا، اور تیسری گھٹنوں سے ذرا اوپر رانوں کو جکڑے ہوئے تھی۔ ان بیلٹوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ واحد حرکت میں یہ کر سکتا تھا کہ اپنا سر ہلا لوں۔ میں نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی اور کان کے سہارے ارد گرد کا ماحول محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں ایک کاؤچ نما بستر پر لیٹا تھا اور میرے جسم پر لباس نام کی کوئی شے نہ تھی۔ چند لمحے کو میں بوکھلا گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس کا جواب ڈاکٹر مونا کی صورت میں اندر آیا۔ وہی میری اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی برہنگی کا احساس اور شدید ہو گیا، مگر میں مجبور تھا، خود کو چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں شرارت نمایاں تھی۔ کیا حال ہے ہیرو؟ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو مہربانی کر کے اپنا ہاتھ دور رکھو، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ بری حرکت کی۔ میں پچھتایا اور اس بار ٹوکنے سے گریز کیا کہ نہ جانا اگلی بار وہ کیا کرے۔ اس طرح مجھے باندھ کر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے
ہم زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں۔ ہاں، مگر بعض لوگ پہلی ملاقات میں ایسے لگتے ہیں جیسے ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے واقف ہوں۔ اچھے لگے ہو تم مجھے۔ جو لوگ تمہیں اچھے لگتے ہیں کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہو؟ یہ تو شخصیت پر منحصر ہے۔ جو زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہوں۔ اس نے میرے ایک چٹکی بھری۔ میں سمجھ رہا تھا میرے ساتھ اس کے سلوک کی وجہ کیا تھی۔ وہ جنس کی ماری عورت تھی اور شاید اپنے شوہر سے اس کی تسکین نہیں ہوتی تھی۔ وہ ادھر ادھر منہ مارنے کی عادی تھی۔ اس نے غالباً میری سوچ بھاپ لی۔ تم شاید سوچ رہے ہوگے کہ میں کوئی جنس زدہ عورت ہوں اور تم سے جسمانی تسکین حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ تم تو ستی ساوتری ہو اور میری پوجا کے لیے مجھے اس طرح باندھا ہے۔ گویا میرا اندازہ ٹھیک ہے۔ تم بھی ویسے غلط نہیں سوچ رہے۔ ان حالات میں جس قسم کی سوچیں آتی ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ تمہارا اندازہ غلط ہے۔ بے شک تمہیں اس طرح جکڑ کر رکھنے میں میرے کچھ مقاصد ہیں، پر وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں۔ یقیناً تمہارے مقاصد اعلیٰ اور پاکیزہ ہوں گے۔ اس نے سارے لایا اور کچھ کہنے کے بجائے پلٹی اور پاس رکھی الماری سے ایک انجیکشن اور سرنج نکال کر پھر بولی، شاید تمہیں پتہ نہ ہو، میں بتا دوں کہ میں گائنیکولوجسٹ ہوں اور اس شہر میں میری بہت حیثیت ہے۔ شاید تم وہ کام کرتی ہو جو اس مقدس پیشے پر ایک داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بغیر شادی کے ماں بننے والی لڑکیوں کا ابورشن کرتی ہو اور بچے کی خواہش رکھنے والی عورتوں کا آپریشن کرتی ہو۔ ابھی تم بچے ہو، تم نہیں جانتے یہ کام تو اب عام ڈاکٹرز بھی کر لیتی ہیں۔ طب کا پیشہ پیسہ کمانے کا سب سے اچھا ذریعہ اس ملک میں۔ میرا مقصد اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس نے میرا بازو اسپرٹ لکی روئی سے صاف کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیسا انجیکشن ہے یہ؟ اسے انجیکشن لگانے کی تیاری کرتے دیکھ کر میں کسمس آیا، مگر اس سے زیادہ ہلنے جلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ مجھے بے بس دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ اس نے انجیکشن کو سرنج میں بھرا۔ ڈرو مت، یہ نقصان دہ انجیکشن نہیں ہے، اسے لگوا کر تم ہوا میں اڑنے لگو گے۔ کیا نشے کا انجیکشن ہے؟ پر میں اسے کیوں لگواؤں گا؟ ہاں، نشے کا ہے، مگر اس نشے کا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سرنج کی سوئی میرے بازو میں گھونپ دی اور میری حرکت کرنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرنج خالی کر دی۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے سرنج نکال کر دوبارہ روئی سے میرا بازو صاف کیا۔ خالی سرنج پاس میز پر رکھی ٹرے میں رکھ دی۔ یوسف، کچھ دیر بعد تمہیں گرمی محسوس ہوگی اور تم بے اختیار چاہو گے کہ میری قربت حاصل کرو، لیکن تمہیں قربت نہیں ملے گی، کیونکہ میرا جسم میرے شوہر کی امانت ہے۔ اسے کوئی دوسرا فرد اس انداز میں حاصل نہیں کر سکتا جس کا حق قریشی کو ہے۔ البتہ میں تمہیں اپنی قربت سے ضرور نوازوں گی، پر دوسرے انداز میں۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا، مگر ساتھ ہی اس سے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا۔ میرے اندر شدید حرارت پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہیٹر آن کر دیا گیا ہو۔ پھر میں نے اس کا اوریا لمس محسوس کیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ہوتیا، میں نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، پر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مجنونہ انداز میں میرے جذبات برانگیختہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا ذہن رفتہ رفتہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے سانس روک لی اور یوں ساکت ہو گیا جیسے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ میں یوگا کے موضوع پر سامعین کو بور نہیں کروں گا، مگر اتنا بتا دوں کہ اس مشق نے میرے جسم کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو معتدل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے جذبات بے قابو کرنے میں ڈاکٹر مونا کے توبہ شکن بدن کے لمس سے زیادہ اس انجیکشن کا کمال تھا جو اس نے میرے جسم میں اتارا تھا۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ اس کی کوشش ناکام جاری ہے۔ میری سانس رکتی دیکھ کر اس نے بےتابی سے میری نبض ٹٹولی اور اسے چلتا پا کر میرے منہ پہ ہاتھ مارا۔ سور کے بچے، سانس لے، اس نے مشتعل لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ ایک معزز ڈاکٹر اور عورت کے بجائے ایک تیسرے درجے کی طوائف لگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے سانس خارج کر کے دوبارہ سانس بھری اور اسے روک لیا۔ میں اپنی ساری توجہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے پر مرکوز کر رہا تھا۔ بتدریج میری حالت اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ مجھے اس انجیکشن کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ میرے جذبات میں ابال لا رہا تھا، لیکن اسے ناکام بنا کر مجھے خود پر فخر محسوس ہوا تھا۔ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد مونا گھٹیا پن پر اتر آئی۔ اس نے پاس رکھی ٹرے میں سے قینچی اٹھا کر اس کی نوک سے مجھے اذیت دینے شروع کر دی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سانس کی جو مشق میں کر رہا تھا وہ خنجر گھونپنے کی تکلیف پر بھی قابو پا لیتی ہے۔ مجھے اس کے فعل سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بدستور بے حس و حرکت دیکھ کر وہ بالکل بے قابو ہو گئی اور شاید قینچی میرے سینے میں اتار دیتی، لیکن اس سے پہلے اس کا شوہر معروف قریشی کمرے میں آ گیا۔ اس نے مونا کا ہاتھ تھام لیا۔ بیکار ہے، اس پر اثر نہیں ہو رہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے قینچی سے اس کو گود کر رکھ دیا ہے اور تم کہہ رہے اس پر اثر نہیں ہو رہا؟ تم نہیں سمجھو گی، چلو کپڑے پہنو۔ میرے پاس اس کی بے غیرتی پر غور کرنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا
کہ انجیکشن کی دوا بدستور میری رگوں میں ہلچل مچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مونا اپنے کپڑے لے کر کمرے سے چلی گئی اور معروف میرے پاس آ گیا۔ اس نے ستائشی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم ایک حیرت انگیز نوجوان ہو، میں نے کسی کو مونا کے وار سے یوں بچتے نہیں دیکھا۔ میں نے آہستگی سے سانس چھوڑی اور خشک لہجے میں کہا، اگر تم میرے جسم پر کوئی کپڑا ڈال دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ اس نے پاس اسٹینڈ پر لٹکا تولیہ میرے جسم پر ڈال دیا۔ اتنا تو میں سمجھ چکا تھا کہ ان میاں بیوی کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا بیکار تھا۔ وہ عام اخلاق اور معاشرتی انداز کے قائل نہیں تھے، ان کے اپنے معیار تھے، ایسے معیار جس میں ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک نوجوان سے ناگفتبہ حالت میں لپٹے دیکھ کر نارمل رہتا ہے اور بیوی سے اس کے مقاصد میں ناکامی پر افسوس بھی کرتا ہے۔ لہٰذا اس پر لعنت ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسری مہربانی یہ کرو کہ مجھے ساری کارروائی کا مقصد بتا دو۔ تم اب تک نہیں سمجھے؟ مونا نے کہا تھا وہ تم سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو میں اپنے سر کے بال نوچ سکتا۔ پھر اس حیوانی حرکت کا مطلب کیا تھا؟ کیا تمہاری بیوی کسی منفرد مرض میں مبتلا ہے اور اپنی حیوانی تسکین کے لیے حرکت کر رہی تھی؟ افسوس کہ تم ہمیں اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو۔ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ گرا ہوا سمجھنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم اس کی وجہ بیان کر دو۔ ہمیں تمہارا سرسن چاہیے، سرسن سمجھتے ہو نا؟ میں دنگ رہ گیا۔ ہاں لیکن کیوں؟ دیکھو میں تمہیں سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اگلی بار مزاحمت نہ کرو، اس طرح تم ایک طرح سے معاشرے کی خدمت کرو گے۔ ہمیں تم جیسے خوبصورت اور صحت مند نوجوانوں کا سرسن چاہیے۔ پر وہ کس لیے؟ دیکھو ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین بے اولاد ہیں جن کے شوہر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی مدد سے بچہ دیتے ہیں، اور اس کے عوض دونوں ہاتھوں سے دولت کماتے ہو، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم ان کے کام آتے ہیں۔ ان عورتوں کو خاندان اور معاشرے میں اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے بچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان سے منہ مانگی فیس لیتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور معاشرے کو ناجائز بچوں کو تحفہ دیتے ہو، تم لوگ تو نسلیں بگاڑ رہے ہو۔ یہ سب سمجھ کے الٹ پھیر ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں ہے جس کی بیوی نے پیدا کیا ہے؟ کسی کو کیا معلوم؟ کیا شوہر کو بھی نہیں پتا ہوتا؟ انہیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح خود ان کے عیب کی پردہ پوشی ہوتی ہے، اس لیے وہ مان جاتے ہیں۔ پھر انہیں یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ بچہ تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں مرد عورت کے ایک دوسرے کے نزدیک آنا قطعی ضروری نہیں ہے۔ کیسا لرزہ خیز انکشاف تھا! یہ لوگ معاشرے کو کس رخ پر لے جا رہے تھے؟ تم لوگوں کو بے شمار رضاکار مل جائیں گے۔ اگر تمہاری بیوی اس حال میں ان کے سامنے آئے جس طرح میرے سامنے آئی تھی تو انہیں انجیکشن کی ضرورت بھی نہ ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، لہٰذا ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اس نے خون کے گھونٹ پی کر کہا، اس طرح زبردستی باندھ کر۔ کیا تمہیں خطرہ نہیں کہ اس طرح تم خطرے میں پڑ جاؤ گے؟ ہم ہر خطرے کا سدباب کرنا جانتے ہیں، اس نے مبہم انداز میں کہا، لیکن اس کے سرسری سے لہجے کی تہ میں چھپی صفاقی میں نے بھانپ لی تھی۔ غالباً وہ اس کے بعد مجھے زندہ نہیں چھوڑتے۔ میں ایک کے بعد ایک مصیبت میں پڑ رہا تھا۔ جمشید پیلس ناسازگار حالات کے باوجود میرے لیے ایک محفوظ قلعے کی طرح تھا۔ اس سے نکل کر میں مصیبت بلکہ مصیبتوں میں پڑ گیا تھا۔ ان بدبختوں سے نکل کر بھاگا تھا، یعنی ارشد بلّہ اینڈ گروپ کے قبضے سے، تو ان معزز نظر آنے والے جرائم پیشہ میاں بیوی کے جنگل میں پھنس گیا تھا، جو میرے جسم سے زندگی کشید کر کے اسے منہ مانگے داموں ضرورت مندوں کو بیچنا چاہتے تھے۔ تم ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بدلے کتنے لیتے ہو؟ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ خریدار کی جیب کے حساب سے 5 سے 10 لاکھ تک، بلکہ سرحد کے ایک سردار نے خوش ہو کر ہمیں 20 لاکھ روپے تک دیے تھے۔ میں ایک بار پھر دنگ رہ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاکھ کی سچ مچ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ جس کے پاس اتنی رقم ہوتی تھی اسے دولت مند سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک کیس کا 5 لاکھ لیتے تھے، گویا دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ تم اسے محفوظ کس طرح رکھتے ہو؟ وہ میرا مطلب سمجھ گیا۔ ہم اسے جدید ترین سائنسی طریقے سے محفوظ کرتے ہیں۔ 10 سال 20 سال جتنے عرصے چاہیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ملکی سطح پر کام کر رہے ہیں، لیکن جلدی اسے بین الاقوامی سطح تک لے جائیں گے۔ یعنی بڑے پیمانے پر حرامزادے پیدا کرو گے؟ میں نے دل میں سوچا۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سنو، اگلی بار مزاحمت مت کرنا۔ آئی پرومس، اپنا کام کر کے ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے، اس دنیا سے جانے کی۔ میں نے دل میں سوچا، پھر مکاری سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح باندھ کر یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا اور ایک اسٹینڈ لا کر میرے برابر میں رکھ دیا۔ اس پر ایک ڈرپ لٹکی تھی۔ اس نے ڈرپ کی سوئی میرے بازو میں اتاری اور ڈرپ میں کچھ انجیکشن خالی کر دیے۔ پھر میرا بازو تھپکا، اب ریسٹ کرو، میں نے نیند کی دوا بھی ڈال دی ہے،
صبح ملاقات ہوگی۔ کیا مطلب؟ پھر رات ہو گئی؟ اس وقت 9 بج رہے ہیں۔ دیکھو مجھے جانے دو، تم جانتے نہیں ہو کہ میرا تعلق کن لوگوں سے ہے۔ وہ تم تک آ گئے نا تو تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اگر ہم تک آئے تو بھلا انہیں کیا معلوم کہ تم کہاں اور کس کے پاس ہو؟ ایسا مت کہو، موت کب کہاں سے آ جائے انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے تم بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ میں نے ذہن پر طاری ہونے والی غنودگی سے لڑتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا گال تھپتھپایا۔ سو جاؤ بچے، اور ہاں صبح مونا کے ساتھ تعاون کرنا، ورنہ وہ تمہیں سے انجیکشن بھی دے سکتی ہے کہ تمہارے دماغ کی شریان پھٹ جائے۔ اس عمر میں تم مرنا یا مفلوج ہو کر بستر پر پڑے رہنا پسند کرو گے کیا؟ میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کتنے آرام سے مجھے دھمکا رہا تھا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے مونا آ گئی۔ اس کے انداز میں تیش تھا اور اس کا غصہ کرنا فطری تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر میرے بال مٹھی میں جکڑے اور بلی کی طرح غرائی۔ اب کہ تو میں نے ہلکا انجیکشن دیا تھا، آئندہ ایسا دوں گی کہ تم ہل بھی نہیں سکو گے۔ ہلا تو میں اب بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تمہیں نچوڑ کے رکھ دوں گی۔ اگر تم کر سکو مونا ڈارلنگ تو ضرور نچوڑ لینا۔ ویسے تم اور تمہارا شوہر دونوں منافق ہو، تم اس کی وفادار بنتی ہو، لیکن مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں جو چمک آئی تھی نا، وہ کسی وفادار بیوی کی آنکھوں میں نہیں آ سکتی۔ بکواس مت کرو۔ وہ غرائی، پھر مجھ پر جھک کر دھیمے لہجے میں بولی۔ تم نے کسی قدر سچ کہا ہے۔ معروف کے بعد تم پہلے شخص ہو جو مجھے اچھے لگے ہو۔ اگر تم میرے کام آؤ تو میں تمہارا دل بھی خوش کر دوں گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر ہوگا کہ میں کسی طوائف کی قربت قبول کر لوں، وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہوگی، کم سے کم بے ضمیر تو نہیں ہوگی۔ اس پر ایک بار پھر دورہ پڑ گیا اور اس نے اپنے خونخوار ناخنوں سے میرے چہرے اور سینے پر نشان ڈال دیے۔ میں تکلیف کے باوجود مسکراتا رہا۔ آخر وہ بکتی جھکتی باہر چلی گئی۔ میں چہرے اور سینے پر سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ڈرپ میں شامل کی جانے والی دوا میرے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ معروف کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی افراد کے ساتھ کی حرکت کر چکے تھے، اور ان کا کیا ہوا؟ غالباً وہی جو میرا ہونا تھا۔ یہ کسی نوجوان کو اس وقت تک نچوڑتے رہتے تھے جب تک وہ مر نہیں جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کی لاش خاموشی سے کہیں دفنا دیتے تھے۔ اپنے جرائم کو راز میں رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور جب بھی میں بیکار ہو جاتا وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، انہیں ان کے مقصد میں ناکام بنا دوں گا۔